बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का एतराफी बयान आते ही यह बयान ना सिर्फ उड़ गया है बल्कि इमरान खान के मुखालिफिन किस तरह खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं और वो तफसीलात जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया नहीं दे रहा, वो तफसीलात जिन पर ट्रांसमिशंस नहीं की जा रही, वो सवालात और उन सवालात के जवाबात जो कि आजम खान का बयान दिलवाने वालों के गले पड़ने वाली हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे सबूत, इमरान खान साहब का रद्द अमल भी आ चुका है, लेकिन मेरे पास 3 वीडियोज हैं जो कि सबूत है कि किस तरह से आजम खान साहब की स्टेटमेंट जो है उसमें बहुत से अबहाम हैं, बहुत से झोल हैं, लेकिन मामला यहां तक नहीं है। अब ये चीज जो है ये बहुत आगे तक जाएगी और किस तरह से आजम खान की ये स्टेटमेंट जो कि इमरान खान के खिलाफ है, इमरान खान को फंसाने के लिए, और मामला यहां पर रुका नहीं है। आज के दिन में सिर्फ आजम खान वाली डेवलपमेंट नहीं हुई, 15 महीने बाद डोनाल्ड लू वाले मामले पर अमेरिका ने भी खामोशी तोड़ी है और पीटीआई का नाम लेकर खामोशी ऑफिशियली तोड़ी है। तो सारे डॉट्स जो है वो कनेक्ट करने होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे बार बार 8-9 मरतबा तकरीबन 3 दिन में जिक्र कर चुका हूं कि साइफर के मामले पर जो एफआईए को तहकीकात दी हुई थी, विफाकी काबीना ने एफआईए को कहा था कि तहकीकात करें, इमरान खान और आजम खान की ऑडियो आई है, उसके ऊपर एक हुक्म इम्तना था, इमरान खान साहब को दिया गया था, स्टे ऑर्डर दिया गया था, और अब वो स्टे ऑर्डर 2-3 दिन पहले उड़ गया और फिर तहकीकात की इजाजत मिल गई। मतलब उधर से ही अंदाजा हो गया था कि अंदर खाते क्या पक रहा है, अंदर खाते हो क्या रहा है, असल में वारदात क्या पड़ने वाली है। बड़े सादा अल्फाज में मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम के आजम खान साहब जो कि लापता थे, आजम खान साहब जो कि गुमशुदा थे, आजम खान साहब जिनके हवाले से अदालत के अंदर भी ये और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बाज़ाब्ता स्टेटमेंट्स दे चुकी है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनकी अगवा जो है या उनकी गुमशुदगी के ऊपर काम कर रही है। कोई आजम खान जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था और सब ये कह रहे थे कि पता नहीं वो किधर है, जैसे पाकिस्तान में कोई लापता या गुमशुदा हो जाता है। लेकिन सवालात तो खड़े हो रहे हैं सबके कि भाई अचानक एक बंदा गुमशुदा था और वो अचानक मजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान रिकॉर्ड करवा देता है। अब जो कहानी है वो ये है कि अचानक पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ट्रांसमिशंस करना शुरू कर देता है और एक ही लाइन के ऊपर ट्रांसमिशन करना शुरू कर देता है और खबर जो दी जाती है वो खबर पहले सुन ले। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए का कहना है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफी बयान रिकॉर्ड कराया। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराते हुए साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने कहा कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्विस किया गया और तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा प्री प्लान्ड था, ये ड्रामा पूरा तैयार किया गया। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने अपने एतराफी बयान में कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकाइक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आजम खान के बयान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा, यानी इमरान खान साहब के अल्फाज ये थे कि मैं साइफर के साथ वो करूंगा कि अवाम का मैं नैरेटिव ही बदल दूंगा। आजम खान ने बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में गुम कर दिया, यानी इमरान खान साहब साइफर को गुम कर दिया। इमरान खान साइफर लेके फरार हो गए या जो मर्जी कह ले। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती इदारों और अमेरिका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मरासला जाती मफाद के लिए लहराया।
ذرائع کے مطابق 8 مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے اعظم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا. شاہ محمود قریشی سابق وزیر اعظم عمران خان کو سائفر کے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے, لیکن سابق وزیر اعظم نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا, جو کہ قانون کی خلاف ورزی تھی. سائفر واپس مانگنے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کے گم ہونے کا بتایا کہ یہ سائفر جو ہے یہ گم ہو چکا ہے. تو ایلیگیشن یہ ہے, بڑے سادہ الفاظ میں جلدی میں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی. اب یہاں پہ حامد میر صاحب بھی میدان میں اترے ہیں, اور حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سائفر معاملے کی اندرونی کہانی بتا دی ہے, ایک سٹیپ آگے لے کے گئے ہیں اس چیز کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے یہ ساری چیزیں کی, اور انہوں نے اعظم خان کو بتایا کہ ایک سائفر ہے. اس پر اعظم خان نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کو اس حوالے سے زبانی کچھ چیزیں وزیر اعظم کو بتا چکے ہیں, اور حامد میر نے بتایا کہ یہ سائفر اعظم خان کے حوالے کیا گیا. اعظم خان نے 9 مارچ کو عمران خان کو یہ سائفر دکھایا, جس کے بعد عمران خان نے یہ سائفر اپنی تحویل میں لے لیا. اعظم خان نے وزیر اعظم کو بتایا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, اس میں اصول و ضوابط کا خیال رکھیں, لیکن پھر بھی عمران خان نے اسے اپنے پاس رکھا, اور یہ ڈاکومنٹ پھر نظر نہیں آیا. اس دن کے بعد سے اعظم خان نے 8 سے 9 دن بعد عمران خان سے پوچھا کہ بحث شروع ہو گئی ہے, آپ نے سائفر جلسے میں دکھا دیا, اب دفتر خارجہ کو یہ سائفر واپس چاہیے. اس پر عمران خان نے اعظم خان سے کہا کہ وہ ان سے گم ہو گیا ہے. اس پر اعظم خان نے تشویش ظاہر کی اور عمران خان سے کہا کہ یہ خفیہ ڈاکومنٹ ہے, اس کا گم ہونا ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. مطلب سائفر غائب ہے, کسی کو نہیں پتا سائفر کدھر ہے اس وقت, یہ اس وقت بیانیہ بن رہا ہے. اور میں یہ چیزیں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی اگلے 4 منٹ کے اندر 5 منٹ کے اندر یہ ساری چیزیں اڑا کے بھی ہم نے رکھنی ہے, تو ذرا سنیں دل تھام کے. حامد میر کے مطابق سائفر پر کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی بات ہوئی, قومی سلامتی کمیٹی میں بھی بات ہوئی. یہ واضح ہے کہ سائفر پر عمران خان نے جو بیانیہ بنایا دراصل وہ سیاسی مقاصد کے لیے بنایا گیا. آفیشل سیکرٹ کے مدرجات کچھ اور تھے, مگر اس کی بنیاد پر سیاست کی گئی جو قومی مفاد کے خلاف تھا. اب صورتحال کیا ہونے لگی ہے ناظرین اکرام؟ ہونے یہ لگا ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کا اس کے اوپر رد عمل آ چکا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اعظم خان ایک ایماندار آدمی ہے, جب تک میں اس کی زبانی نہیں سنتا تب تک آئی ول ناٹ بلیو کہ اس نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے. اور عمران خان صاحب کو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا, یہ آپ بتائیں. مطلب کوئی ایک چیز جو عمران خان کے خلاف نہ کی گئی ہو, کوئی ایک ایسا اقدام جو نہ کیا گیا, مطلب یو نیم اٹ. اور یہ بھی ایک چیز ہے, چلیں پھر ٹھیک ہے, وہی بات ہے, عمران خان صاحب تو اس موڈ میں ہے کہ ادھر ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں جگر آزمائیں, ایک اور صحیح, ایک اور تحقیقات صحیح. آج بھی پیشیاں بھگت رہے تھے پیچھے سے, یہ سب کچھ ہو گیا, بلکہ خان صاحب کی زبانی سنیں. اعظم خان ایک ایماندار آدمی ہے, جب تک اس کے منہ سے نہیں سننا میں نہیں مانوں گا کہ اب ناظرین اکرام آپ نے خان صاحب کا رد عمل سن لیا. 3 ویڈیو کلپس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے چلوانے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے, وزیر داخلہ پاکستان جو ہیں ان کے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں سابق جنرل بابر صاحب, ان کی سٹیٹمنٹس. اور یہ تینوں سٹیٹمنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں, اور یہ آپ کہہ لیں کہ سیلف ایکسپلینیٹری بھی ہے. اس کے بعد امریکہ نے ایک اور موو کیا ہے آج, وہ ڈسکس کر لیں گے, اور پھر 164 کا بیان کس طرح سے یہ بیان دلوانے والے جو ہیں ان کے اپنے گلے پڑنے جا رہا ہے, اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں. آپ بلکہ پہلے شہباز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سنیں, جس میں شہباز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دھمکی دی گئی. بھائی پاکستان کو دھمکی دی گئی تو پھر غلط بیانیہ کیا بنا, یہ بتا دیں آپ. اگر اور شہباز شریف صاحب, عمران خان صاحب نے سائفر گم کر دیا, شہباز شریف صاحب نے اسے کیسے دیکھا, اور عمران خان صاحب کے جانے کے بعد جو ایک اور قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ سائفر کیسے دیکھ لیا گیا, اور پاکستان نے ڈیمارش کیسے کر دیا. مطلب پاکستان نے امریکہ سے احتجاج کیا, امریکی سفیر کو بلا کے انہیں احتجاجی مراسلہ کیسے تھما دیا, اگر یہ سب کچھ جھوٹ تھا اور اس کی کوئی کاپی بھی نہیں تھی. آپ ذرا شہباز شریف صاحب کی سنیں. ہاؤس پہ کر رہا ہوں with fullest responsibility at my command. honorable speaker, سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا, خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی امیز گفتگو تھی. وہ جی خط میں یہ لکھا تھا کہ وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ. اچھا اب یہ سائفر غائب ہے اور عمران خان صاحب نے غائب کر دیا یہ سائفر. اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کی زبانی سنیں کہ سائفر ہے کدھر. نہیں, سائفر غائب ہونے کی بات نہیں ہے, سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے. جی نہیں, سائفر غائب ہونے کی بات نہیں ہے, سائفر وزارت خارجہ میں موجود ہے. اچھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کے اندر اس حوالے سے کچھ باتیں کی, یہ بھی ملاحظہ فرما لیں. گئی ہے وہ سلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے, سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے. That is a diplomatic procedure.
اور اسی کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ جو یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا اور ان کے مطابق ڈیمارش دیا گیا. جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الفاظ تھے وہ ڈپلومیٹک نہیں تھے اور اس کے بعد ڈپلومیٹک پروسیجر اپنایا گیا اور ڈیمارش کیا گیا، انہیں احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا. اب جی امریکہ جو ہے وہ بھی اچانک آج ہی کے دن میں دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میرے لیے جو امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اعظم خان صاحب جو ہیں انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے 164 کے تحت ایک عمران خان صاحب کے سائفر کے کانسپریسی ہونے کے اوپر بیان ریکارڈ کروایا، اور دوسرا یہ ہے کہ یو ایس اے نے ڈیفینڈ کیا ہے ڈونلڈ لو کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مس انفارمیشن ہے اس کے حوالے سے. اور 15 مہینے بعد عمران خان صاحب کے ایلیگیشن کے اور اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک سینئر یو ایس آفیشل جو ہیں انہوں نے پبلکلی ڈیفینڈ کیا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ڈونلڈ لو ہے انہیں. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پرنسپل ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے الزبتھ ہاسٹ نیمڈ مسٹر لو سیئنگ the allegations against him were categorically false. یعنی یو ایس فرنٹ فٹ پہ آیا ہے 15 مہینے بعد ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں انہیں وہ کرنے ڈیفینڈ کرنے اور ان کے سپورٹ میں. وی ہیو کمیونیکیٹڈ دس پبلکلی اینڈ پرائیویٹلی. ہم اس چیز کو پبلکلی بھی کمیونیکیٹ کر چکے ہیں اور پرائیویٹلی بھی ہم بتا چکے ہیں. مطلب obviously پاکستان کے اتھارٹیز کو بتایا گیا ہے کہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں ڈونلڈ لو پر وہ غلط ہیں. اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب کے والے سے اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور یہ جو ریمارکس ہیں یہ کینڈڈ ریمارکس تھے. ایک کانفرنس تھی فیوچر آف پاکستان یو ایس ریلیشنز ان ہوسٹن، اور وہاں پر جو پاکستان بیورو جو ہے یہ اس کی ہیڈ ہے مس ہاسٹ، اور یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور انہوں نے بہت سی اور چیزیں بھی کہی اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے کسی ایک پولیٹیکل کینڈیڈیٹ اور کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پر. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایڈریس جو ہے یہ امریکہ کا جو کردار ہے پاکستانی سیاست میں اس میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور فیک نیوز جو ہے اسے ایڈریس کرنے کا موقع ہے، اس لیے انہوں نے یہ کینڈیڈیسی گفتگو کی ہے. اینڈ دس از ویری بگ کیونکہ پبلکلی انہوں نے ڈونلڈ لو جو ہے اسے ڈیفینڈ کیا ہے. تو ناظرین کرام اگر ڈاٹس کنیکٹ کیے جائیں کہ جی حکم امتناع ختم ہوتا ہے، امریکہ پبلکلی آ کے ڈیفینڈ کرتا ہے ڈونلڈ لو کو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اعظم خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. میں اس حوالے سے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں اس کے حوالے سے میں یہ سن رہا تھا اور سب کو اور بڑے تسلی سے سنا. تو ناظرین کرام ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے جا کے یہ سب کچھ ریکارڈ کروا دیا. اس میں سوال یہ ہے کہ اعظم خان صاحب جو ہیں بہت سے سوالات جو ہیں وہ ابھی جواب نہیں دیا گیا. کیا وہ کو ایکیوزڈ ہے اس کے اندر، یا پھر اعظم خان صاحب جو ہے وہ اس سب کے اندر وہ کوئی گواہ ہے؟ مطلب کیا وہ شریک ملزم کے طور پہ انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے، اس کی الگ اہمیت ہے. اگر وہ ایک گواہ کے طور پہ سامنے آیا ہے اس کی الگ اہمیت ہے. کیس کیا ہے، انکوائری کیا ہے، کیس کس طرح کا چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت بڑی اہم ہیں. اور اعظم خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز پہلے ہی سامنے آ رہی تھی کہ ان سے پریس کانفرنس کروائی جانی تھی ود پروفز، ود ایویڈنس، ثبوتوں کے ساتھ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایک ایسی سٹیٹمنٹ دلوا دی گئی جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروا کے یہ ایک پرسیپشن بلڈ کی جا رہی ہے کہ یہ تو مجسٹریٹ کے سامنے ایک ہے نا بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو پچھلے ایک مہینے سے کم و بیش غائب ہے، لاپتہ ہے، اچانک وہ نمودار ہوتا ہے ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے وہ بندہ سٹیٹمنٹ جمع کرواتا ہے. یہ بہت زیادہ سوالات کھڑے کر دیتی ہے چیز، اور ظاہری بات ہے وہ بندہ ابھی کدھر ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. تو اس سے بھی بہت زیادہ کوسچنز ریز ہو جاتے ہیں لیجیٹیمیسی کے اوپر. اور عدالت کے حوالے سے لاتعداد سینکڑوں کیسز ایسے موجود ہیں جن میں یہ نظیر ملتی ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا عمران خان کو نقصان پہنچانے والوں کو. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کی وکلا کا کہنا ہے کہ ہم اس کے اوپر 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے دلائل دے سکتے ہیں. اتنی نظیریں موجود ہیں، اتنی مثالیں موجود ہیں اور یہ آرام سے اڑ سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے اور میں سن رہا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ اعظم خان صاحب جو ہے انہوں نے چلاکی کی اور انہوں نے اپنے سر سے اتارنے کے لیے جنہوں نے پکڑا ہوا انہوں نے کہا میں تمہیں مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کراتا ہوں، اور اگلوں نے بھی مان لیا. اور اگلوں کو بھی نہیں پتا کہ 164 کے بیان کی کیا وقت ہے، کیا اہمیت ہے. اور اس سے ہی عمران خان کو انہوں نے تو مجرم بھی ثابت کر دیا نا میڈیا والوں نے. لیکن مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا جتنی آسانی سے یہ سوچ رہے ہیں. اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ 164 کا بیان ریکارڈ کروانے پر کنونس کر کے اعظم خان صاحب جو ہیں انہوں نے دراصل ہاتھ کر دیا، گیم کر دیا ہے ان کے ساتھ جو عمران خان کے ساتھ گیم کرنا چاہ رہے تھے. ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. ویٹ اینڈ واچ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.